अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत दिनों से ये नहीं कहा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूज़ बढ़कर नहीं दे रहे। हो सकता है मेरा प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट ना हो या मुझे एक्सप्रेस करना प्रॉपर ना आता हो। एनीवे, मौजू पाकिस्तानी है यकीनन कि सेहत कार्ड, जिसे कौमी शनाख्ती कार्ड का नाम दिया गया है, कौमी कार्ड का समथिंग स्काइट चल रहा है, नया पाकिस्तान। इस नए पाकिस्तान पर पहले मैं आपको क्या है उसका उन्वान है कि नया सबके लिए, नया पाकिस्तान सबके लिए। तो उसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक सरदार जी एक डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे बड़े शदीद लूज मोशन लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने केला तजवीज़ किया कि आप केला खाएं। 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हाल है सरदार जी? कह रहे वैसे तो लूज मोशन रुक गए हैं मगर जब केला हटाता हूं तो वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो खान साहब ने जो कहा है ना, बड़ा मशहूर उनका जुमला है कि जी हम ऐसे इक़दामात ले रहे हैं जो दुनिया में बहुत कम लिए गए हैं। तो ये केला ज़हन में रखिए और सरदार जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का पाकिस्तान क्या है। देखिए, वो अभी मैं ऐड देख रहा था कि कौमी कार्ड, कौमी सेहत कार्ड, ये कौमी का लफ्ज़ का मतलब सबको ही पता है कि बतौर मिन हैसुल कौम अगर कोई चीज़ है तो सबको दी जाए तो कौमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। मगर ये पंजाब में और KPK में दिया गया है फ़िलहाल, और सिंध में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ उनकी हुकूमत नहीं है। 18वीं तरमीम और खुद मुख्तारी सूबों की बलूचिस्तान में भी नहीं है, मगर नाम कौमी का दे दिया गया क्योंकि जिसका जो दिल चाहे कह दे, फ़र्क क्या पड़ता है। और फिर टेलीविज़न पे अभी जो मेन बुलेटिन था उसकी जो लीड स्टोरी थी वो PCL 7 लेवल है। आतिफ असलम के गाने और 4 मिनट तक एक उधम पड़ा हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक बहुत अमीर तरीन मुल्क है ये, और यहाँ दूध की शहद की नहरें बह रही हैं और सब्ज़े लहलहा रहे हैं, कोई पोल्यूशन भी नहीं है। और खाने गौर से देखें जो दिखाए जाते हैं मॉर्निंग शोज़ में तो ऐसा लगता है कि चीज़, पनीर, फ्रूट रुल रहे हैं सड़कों पर, और गोश्त जो है वो तो डिफ्रीज़र भरे हुए हैं लोगों के। एक परसेप्शन बनता है ना मीडिया से कि जैसे आज का क्यास जो पाकिस्तान का है, जो अनारकी है, सोशो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक भी कहिए, तो उसे भी देख के लगता है कि कोई इशू नहीं है, ये कर्ज में जकड़ा हुआ कोई मुल्क नहीं है, यहाँ आवाम खुशहाल है। हिंदुस्तानी मीडिया इससे मिलता ही जुलता है, मगर उनके मीडिया से ये पता चलता है कि उनके मतकूक चेहरे देखकर गौर से, और उनके मसाइल जो वो दिखाते हैं, उनकी झोंपड़ियाँ, उनके भूख प्यास, उससे मालूम होता है कि वहाँ गुर्बत है। पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं चलने देता माशाल्लाह से, बस हुब्बुल वतनी को बढ़ाया जाता है कि पुराने यूनान में, ग्रीस में, कि लोगों को फेस्टिविटी पे लगाया हुआ होता था कि वो इश्यूज़ की तरफ ना आ जाएं, और अगर कहीं इशू भी हो तो वो नज़र नहीं आने चाहिए, खुदा न खास्ता। तो ये आज का पाकिस्तान है, बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इस पर भी एक वाक़या सुन लें कि शायद 1.5 साल पुरानी बात है। IMF से जब मुज़ाकरात बिगिनिंग में थे तो दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जो बहुत सारी शराइत थी IMF की तरफ से जो पाकिस्तान मान कर नहीं दे रहा था, तो हमारे जो अफसरान गए हुए थे उनका देखें हम बड़े गरीब हैं और हमारे बड़े मसाइल हैं। तो IMF के एक नुमाइंदे ने कहा कि आप गरीब बताते हैं, दिखते नहीं हैं। आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो हमारे कपड़ों से महंगे हैं। जिन होटलों पे आप ठहरे हुए हैं वो जिन होटलों में हम ठहरे हैं उनसे कहीं महंगे हैं। आप जिन गाड़ियों पे सफ़र कर रहे हैं और हम जिन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी गाड़ियाँ मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, आप कहाँ से गरीब हैं? तो ये लल्ले तरल्ले, ये PCL भी उसी का एक अशराफिया का हिस्सा है ना कि अब से कराची बंद हो जाएगा, गरीब रुल जाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, मगर मीडिया उन्हें भी मुतवज्जो रखता है
کہ جیسے پی ایس ایل جیت گئے، یا پی ایس ایل میں ٹیموں نے چھکے پہ چھکا جو خان صاحب نے دکھایا ہے ان کے ایڈ میں کہ آخری گیند تک لڑنا ہے جیسے دشمن سے لڑائی کے لیے، تو یہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے تاکہ عوام مسائل کی طرف نہ آ سکیں۔ اور پھر کراچی جہاں تعصبات کا جہنم دہک رہا ہے اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، ٹنڈولا یار میں جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے سندھی مہاجی لڑائی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں، قادر مکسی اور پیپلز پارٹی سے لے کر اور ایم کے ایم سے لے کر جو بیانات ہیں اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے کل کے پروگرام پر ایک سندھی بھائی نے شاید مجھے ان باکس کیا کہ دیکھیں جی کراچی سندھ کا حصہ ہے، ہاں سندھ کا حصہ ہے، مگر اہل کراچی جو ہیں سمندر کا حصہ بنا دیے گئے ہیں کہ ان کے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی کہاں ہیں بیچارے۔ اور پھر کراچی والوں کو بھی تو سمجھ نہیں آ کے دے رہا نا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ بیٹھے ایم کے ایم کے ساتھ بھی ختم کریں، نیچرل لڑائے ہیں آپ سندھ میں دونوں پارٹیاں، جبکہ ایم کے ایم خود بھی اقرار کرتی رہی ہے کہ نیچرل لڑائی تو ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، مگر کیونکہ وہ ہماری باتیں نہیں مانتی تو پھر ہمارا الائنمنٹ بنتا ہے مسلم لیگ نون سے کہ سندھ میں مثلا جیسے کہ گورنر راج ہو، کیونکہ ووٹ کے ذریعے تو مسلم لیگ نون نہیں آ سکتی، ماشاء اللہ حکومت ہو جیسے مشرف کی تھی تو پھر ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچتا ہے، بجٹ بھی ملتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے اس بات کو ثابت کر دیا گزشتہ 12 سال میں کہ ایم کیو ایم کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ تو میں نے بی بی سے کہا کہ صلح کریں، ختم کریں، آپ نیچرل لائیں ہیں تو کہنے لگی میں صلح کر بھی لوں تو ووٹ تو الطاف حسین کو ہی پڑے گا نا۔ میں نے کہا نہیں، آپ ترقی کر اور تعمیراتی کام کریں، ترقی خوشحالی کے لیے کوئی پروجیکٹ لگائیں تو لوگ تو اپنے کام اپنے حقوق کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ووٹ چھین لیتے ہیں، تو جب آپ یقیناً کام کریں گی تو ووٹ بھی آپ کو پڑے گا۔ ایکسکیوز می، سوری، تو اس پہ کہنے لگی نہیں ووٹ میں کچھ بھی کر لوں کراچی میں، مگر ووٹ الطاف حسین کو پڑے گا۔ الطاف حسین تو صاف ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایم کے ایم جیسی جماعتیں ہیں، یہ قوم پرستی کی جتنی جماعتیں ہوتی ہیں یہ ان ریاستوں میں بنتی ہیں جہاں نا انصافی ہو، جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو، میرٹ بالکل بھی نہ ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاست کمزور پڑ گئی ہے، تو پھر ایسے گروپ سامنے آتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں انصاف، قانون، اور اب یہ ایسن بون آپ نے سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ نواز شریف کی نااہلی اور شوکت ترین کی نااہلی کے بیک گراؤنڈ میں تاحیات جو نااہلی اس کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہے۔ اور سب کو پتہ ہے ایسن بون کس کے آدمی ہے، سپریم کورٹ اس وقت کس کو فیور کر رہی ہے کہ قانون انصاف اس معاشرے میں اشرافیہ کے لیے ہے۔ پوری لڑائی کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ ودن اشرافیہ ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ میں اور آپ یا میرے بہن بھائی وہاں یا میرے یار دوست یا آپ سارے، وہ تو ایک تماشا ہے، آوے ہی آوے، مارے ہی مارے، جاوے ہی جاوے، اور ایک دوسرے کو گالیاں، شور، جبکہ آپ لوگوں کا کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نااہلی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو نااہلی ختم ہو جائے گی، مطلب عدالتیں ان کی رکھین ہیں۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ مجھے یاد آیا کہ شیخ رشید کا ایک کلپ چلائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان ایک پیش پر ہے اور اس سر پر ہاتھ جو ہے وہ عمران خان کے ہے، اپوزیشن کے تو گلے پر ہی ہاتھ جائے گا اپوزیشن اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ تعلقات قائم ہیں اور قائم تھے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ ایس پی آر اکثر کہتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، مگر شیخ رشید ایک اکیلا ان کو گندا کرنے کے لیے بہت ہے، روز بتاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فلی پولیٹیکل معاملات میں انوالو ہے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہل بھی نہیں سکتا۔ تو ایک شیخ رشید پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کام سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہے، حکومتیں بناتی ہے، حکومتیں گراتی ہے، اور یہ جو آج سارے مسائل پاکستانی عوام فیس کر رہے ہیں یہ انہی کے پیدا کردہ ہیں۔
حالات یہ ہیں کہ اچھا یہ ہر دور میں ہوا ہے. شہزاد اکبر کو ہٹایا کہ جس پر آج چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ اتنے پیسوں کی تو ریکوری بھی نہیں ہونی تھی نواز شریف سے جتنے ان کو پکڑ کر لانے کے لیے ان سے ریکوری کے نام پر خرچ کروا دیے گئے. تو سب کو پتا ہے شہزاد اکبر نے کم از کم براڈ شیٹ کیس جو ہے لندن میں جو وکلا ایک کمپنی تھی اس نے تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے قریب گھسیٹ لیے ان کی نااہلیوں اور پھر اس میں کمیشن بھی کھائے گئے جو بتایا جاتا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ جی اٹلی میں شہزاد اکبر نے گھر بنا لیا ہے, فارم ہاؤس بنا لیے ہیں. مال سب نے بنایا مگر خاصا پاک ہیں, صاف ہیں, کرپشن کی نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے نا. اور ہر دور میں جب جس کے سر پہ کرپشن ہوئی یا جو بھی معاملات ہوئے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. نواز شریف نے بھی ایسے تو نہیں بنائے, جہاں نگاہ کیجئے. تو اب نیب کے ایک نئے سربراہ آ گئے بریگیڈیئر عباسی صاحب, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹریٹ شوٹر ہیں, وہ کسی کا خیال نہیں کرتے, سیدھی گولی مارتے ہیں سینے پر, اور وہ اب نہیں چھوڑیں گے. دلچسپ بات دیکھیں کہ اس ملک میں 56,000 ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں 1600 سے زائد کارپوریشنوں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہیں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ارلی ایج میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو جاب کا حق یقیناً ہے. ان کی فیملیاں ہیں, خاندان ہیں, ان کے اخراجات ہیں, وہ بنیادی حقوق کا حصہ ہے. مگر اس پیمانے پر سرکاری عہدوں میں کہ 1600 کارپوریشنز کے اندر ہر طرف لگے ہوئے ہیں, مگر نااہل سیاستدان ہیں. آج جو ملکی حالات ہیں اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں. آپ کوئی ایک کارپوریشن اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ہر طرف وہی ملیں گے. اب احتساب کے نام پر بھی فوجی آ کے بیٹھ گئے, وہ کس کی سنیں گے؟ سب کو پتا ہے عباسی صاحب. تو یہ تماشے مکمل لگے ہوئے ہیں اور معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. میڈیا کے مزے ہیں کہ روز ایک اچھی خبر ہو, مطلب اچھی خبر کسے کہتے ہیں کہ جس میں ڈھم ڈھم ڈول بجایا جائے, تماشا لگایا جائے, پبلک کو خوف زدہ کیا جائے. شاید یہ بھی حکمت عملی کا مجھے کوئی ایک حصہ ہی لگتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اور خاص چیز ہو تو میں آپ کو بتاؤں. ہاں ایک بات اور یاد آ گئی کہ ورلڈ کپ کے لیے آپ نے سنا ہوگا نا, جو پاکستان نے ایک بار جیتا اور وہ ہماری عوام کے اور ہمارے سب کے گلے پڑا ہوا ہے پاکستان کے, کہ وہ اکیلا خان صاحب کے حصے میں جاتا ہے کہ خان صاحب نے جیتا, جبکہ اس میں سب کو پتا ہے کہ میاں داد کا کیا رول تھا, دوسرے کھلاڑیوں کا کیا رول تھا. کہ ٹیم کی شکل میں جیتتے ہیں نا, خاص کر کرکٹ اور ہاکی جیسے گیم جس میں پوری ٹیم کھیلتی ہے. مگر یہ کرپشن کے جو الزامات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لگائے ہیں وہ خان صاحب نے عدلیہ پہ ڈال دیا کہ عدلیہ کے حوالے سے یہ سب کچھ ہے. اور عدلیہ کے پیچھے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی لگی ہوئی ہے, خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ان کی پوری ٹیم بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ کرپشن بھی انہی کے ذمے ہے. اب اس عدلیہ کو کس نے خراب کیا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. یا آج بھی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو نواز شریف بری ہو جائیں گے, نااہلی ختم ہو جائے گی, جہانگیر ترین کی بھی ان کی بھی. مگر کرپٹ جب قرار دیا جائے ملک کو تو وہ عدلیہ ذمہ دار ہے. کمال بات دیکھیں کہ اپنے ذمہ کوئی بات لینی ہی نہیں. تو جناب یہ سارے معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے. تیسری دنیا ایسے ہی ہوتی ہے, اس میں کبھی نظام نہیں آتے. نظام آئیں گے تو اشرافیہ ذمہ دار قرار دی جائے گی, جزا سزا کا نظام سب کو ایک ساتھ لے کر آگے چلتا ہے. جیسے امریکہ دیکھیں انسانی معاشرہ ہے, یہ بھی مغرب پورا, خامیاں یہاں بھی بڑے پیمانے پہ موجود ہیں. مگر یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ عدلیہ کسی ایک طرف ہے. عدلیہ پہ یاد آیا کہ امریکن سپریم کورٹ کے ایک جج اسٹیفن, میرے خیال میں اسٹیفن کا پہلا نام ہے, وہ 83 ایج میں 27 ایئر کے بعد ریٹائرمنٹ کا پلان بنا رہے ہیں. تو بائیڈن کو ایک جج مقرر کرنے کا اور موقع ملے گا. مگر لبرل ماڈرن جج ہے تو ریپلیسمنٹ کے بعد بھی جو بیلنس ہے جس طرح سے ویسے ہی قائم رہے گا. یہاں پر بھی
महंगाई के हवाले से बड़ा शोर शुरू हो गया है। फॉक्स चैनल के रिपोर्टर ने बाइडेन से सवाल पूछा महंगाई के हवाले से, गुफ्तगू यूक्रेन और रशिया और चाइना पे हो रही थी, तो बाइडेन को गुस्सा आ गया, गाली दे दी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप सीएनएन के पीछे थे कि मॉडर्न लिबरल चैनल है, मीडिया है, तो बाइडेन ने फॉक्स जो कंजर्वेटिव है उसके खिलाफ, मतलब पेशेंस पूरी दुनिया में अब कम होते जा रहे हैं। खैर आज के लिए इतना बहुत है, ज़हन में कोई खास बात और नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह कल किसी दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।